हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये मक्की सूरत है और अल्लाह ने काबे और मक्के की कसम उठाई है। मक्के में हजर अस्वद भी है, सफा मरवा भी है, मिना अरफात भी है, मुज़दलिफा भी है, हतीम भी है, जनाब काबतुल्लाह भी वहां मौजूद है, लेकिन रब ने उसकी अजमत का सबब इनमें से किसी को नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। जब कसम उठाई है तो कहा अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तेरा आना चूंकि यहाँ है, तेरी विलादत और पैदाइश यहाँ है, मैं इसलिए इसकी अजमत की कसम उठाता हूं। तो मैं कहता हूं इसलिए हम मुसलमानों का अकीदा है कि हुजूर मकसूद कायनात हैं। क्या मतलब? मक्का इसलिए बना कि हुजूर ने आना था, काबा इसलिए सजाया गया कि महबूब ने आना था, हजर अस्वद इसलिए रखा गया कि हुजूर ने आना था, मुल्तज़म इसलिए बनाया गया, हुजूर ने आना था, मकाम इब्राहिम इसलिए लाया गया, हुजूर ने आना था, सफा मरवा की पहाड़ियां इसलिए रखी गई, हुजूर ने आना था, हाजरा की दौड़ इसलिए थी कि हुजूर ने आना था, खलील जहां इसलिए आए थे कि हुजूर ने आना था, इस्माइल जहां इसलिए आए थे कि हुजूर ने आना था, जमजम जहां इसलिए आया है कि हुजूर ने आना था। इसलिए सब कुछ हुआ कि आपने जो आना है। इसी को नफीस शाह ने कहा था, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई, ऐ अजल के हंसी ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाहु अकबर। बाबा ने नारा लगा के ना जी मुझे कुछ वक्फा दे दिया कि मैं पानी पी लूं, लेकिन अब मेरी गुजारिश ये है कि मैं पाकिस्तान में कहा करता हूँ, यहाँ तो आप ज़हीन लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कमज़ोर जहन के लोग हैं, मेरा तजर्बा ये है कि नारा लगता है आला और कीमती बात पर, लेकिन बाबे को जज्बा आया तो उन्होंने नारा लगाया, कीमती बात पर नारा लगता है। लेकिन नारा लगने के बाद आप किसी से पूछें भाई बात क्या थी, किसी को पता नहीं। आपको याद है, आपको याद है, आपको याद है, किसी को पता नहीं है। इसलिए मेरी तकरीर आप नारों में गंवा न देना, इसलिए मेरी दरखास्त है कि आप मेरी बातें सुनो। हुजूर की सीरत पर एक बात मैं और नकल करता हूँ, फिर मैं अगली बात भी कहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर आना है हमने, तो उस दिन फिर मैं मुस्तकिल सीरत पर एक अलहदा उन्वान होगा, मैं उस वक्त तकरीर करूंगा। आज कुरान की निस्बत से बातें कर रहा हूँ। ये तो बात थी अम्मा आयशा सिद्दीका की, हम लोग अहले बैत की अजमतों के कायल हैं। तो एक रिवायत आती है कि हजरत अली से किसी ने कहा कि हुजूर के सिफात गिन कर बताएं क्या क्या हैं। रहमतुल्लाह अलैहि सीरत के किताब में उसने एक रिवायत नकल की है। हुजूर ने फरमाया और हजरत अली को फरमाया कि अली मेरी जिंदगी का खुलासा 17 चीजें हैं। अल मारिफतु रअसुल माली वल अक्लु असुल दीनी वल हुब्बु सासी वल शौक़ु मरकबी व ज़िक्रुल्लाहि अनीसी वस सिक़तु कंज़ी वल हुज़्नु रफ़ीक़ी वल इल्मु सलाई वस सब्रु रदाई वल रज़ाउ गनीमती वल इज़्ज़ु फ़ख़्री वल ज़ुहदु हिल्फ़ती वल यक़ीनु क़ुव्वती वस सिद्क़ु शफ़ी व ताअतु हब्सी वल जिहादु ख़ुल्क़ी व क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात। अब मैं इस हदीस का माना बयान करूं और एक एक माने पर कोई बातें कहूं तो ये तो लंबा उन्वान हो जाएगा। फरमाया मार्फत इलाही मेरा रअसुल माल है, अकल मेरे दीन की असल है, मोहब्बत मेरी बुनियाद है, शौक मेरी सवारी है, अल्लाह का जिक्र मेरा मुंह से गम गुसार है, सकात मेरा खजाना है, इल्म मेरा हथियार है, सब्र मेरी चादर है, रज़ा इलाही मेरा माल गनीमत है, इज्ज़ मेरा फख्र है, ज़ुहद मेरी हिर्फत है, यकीन मेरी कुव्वत है, सिद्क़ मेरा शफी है, ताअत इलाही मेरा ओढ़ना बिछोना है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और मैं मोहम्मद हर वक्त अपने रब की मुलाकात में बेचैन रहता हूं। लेकिन साहिल ने जब पूछा कि आप मुझे बताएं हुजूर के सिफात क्या क्या हैं, मेरी बात को समझना बहुत, तो हजरत अली ने फरमाया जो मुझे याद हैं वो तो मैं बताता हूं। बाबा जी गौर से सुन रहे हो, आपसे कह रहा हूं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। तो फरमाया लेकिन आप देखें अहले बैत की मोहब्बत, चूंकि वो अली का नारा लगाना तो मैं इसलिए हजरत अली की बात सुनाया। फरमाया चलो फिर मुझे इजाजत दो मैं उससे न पूछ आऊं जो पली नबी की झोली में है। कौन? खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूम उम्मत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो हजरत अली हजरत फातिमा के पास आए, कहने लगे एक साइल ने सवाल किया है, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उसने मुझसे पूछा है हुजूर की जिंदगी के हालात वाक़यात और सीरत के अहम पहलू मुझे बताओ।
تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن جو مجھے آتے ہیں وہ تو آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں تم سے بھی پوچھ لوں۔ تو سیدہ نے ایک عجیب سوال کیا، توجہ کرنا۔ بی بی نے فرمایا پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، میرے اس سوال کا جواب آپ دیں، پھر میں جواب دوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو۔ اب سیدہ نے فرمایا کہ علی مجھے یہ بتاؤ کہ تم آسمان کے ستارے گن کر بتا سکتے ہو کتنے ہیں؟ کوئی آدمی آسمان کے ستارے گن کے بتا سکتا ہے کہ کتنے؟ بولو بھائی۔ پھر دوسرا سوال، اچھا یہ بتائیں اس زمین پر کتنے درخت ہیں اور درختوں کے پتے کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پاکستان کے ممکن ہے گنے جائیں، برطانیہ میں تو ویسے نہیں گنے جا سکتے۔ تو کہا نہیں۔ تیسرا سوال، اچھا یہ بتائیں کہ اس زمین پر پانی کتنا ہے اور اس کے قطرات کتنے ہیں؟ ایک گلاس کے قطرے آپ نہیں گن سکتے، جائے کہ سمندروں کو، ندیوں کو، نالوں کو، پوری دنیا کے سمندر اور اس پانی کو اکٹھا کر کے اسے گنا جائے، یہ ممکن ہے؟ بولو بھائی، میرے سوالوں کا جواب دیتے جائیں۔ ناممکن۔ اب ایک سوال اور، کہا اچھا یہ بتائیں ریت کے ذرات گن کر کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک مٹھی ریت لے لو تو اس کے ذرے نہیں گنے جا سکتے، جائے کہ پوری دنیا میں کتنی ریت ہے، کہاں کہاں اس کے ٹیلے ہیں اور اس کے کتنے ذرات ہوں گے۔ چوتھا سوال، پانچواں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ کے جسم کے بال کتنے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک آدمی ہے نا، پوری دنیا کے انسان کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، درندے پرندے چرندے اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے، پھر ان کے جسم پر کتنے بال ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ اب خاتون جنت کا جواب سنیے۔ فرمایا آپ آسمان کے ستارے نہیں گن سکتے، ریت کے ذرات نہیں گن سکتے، پانی کے قطرات نہیں گن سکتے، درختوں کے پتے اور درختوں اور درخت نہیں گن سکتے، آپ ریت کے ذرات نہیں گن سکتے، آپ اپنے وجود اور پوری انسانوں کے بال نہیں گن سکتے۔ اللہ نے اس ساری کائنات کو بنا اور سجا کر کہا، توجہ سے، فرمایا متاع الدنیا قلیل۔ یہ سارے سمندر بھی، ندیاں بھی، نالے بھی، پہاڑ بھی، صحرا بھی، ذرات بھی، ستارے بھی، چاند بھی، کائنات کی ایک ایک چیز بھی، سب کو رب نے بنا کر کیا کہا؟ متاع الدنیا قلیل۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں رب کے علم کے مقابلے میں قلیل، اس کی قدرت کے مقابلے میں قلیل، اس کے علم کے مقابلے میں قلیل کا معنی جانتے ہو؟ تھوڑا۔ اب اگلی بات جو آپ کو سمجھانی ہے، جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، وہ یہ کہ فرمایا اللہ نے جب اپنے محبوب کی عظمت بیان کی ہے تو کہا ہے محبوب انک لعلی خلق عظیم، محمد تیرے اخلاق تو عظیم ہیں۔ جس کو رب قلیل کہتا ہے اسے تم نہیں کہہ سکتے، جسے رب عظیم کہے میں کیسے؟ کسی کے بس میں نہیں کہ حضور کی عظمت کو کوئی شخص بیان کر سکے۔ عقیدہ یہ ہے کہ زمین اسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائے، آسمان سے فرشتے اتری اور لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ پورا نظام کائنات ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کی زلف کا ایک بال کا شان ختم نہیں ہو سکتا۔ نبی کے شان کو دنیا ترازو میں تولنے کی کوشش کرتی ہے، کتنے جاہل اور نادان ہے کہ ترازو میں تولتے ہیں۔ تو سارا قرآن حضور کی سیرت ہے، سارے کو سارا قرآن حضور کی ایک ایک ادا کو قرآن نے بیان کیا۔ میں اس وقت ان سارے واقعات کو نہیں، پھر صرف سیرت کا موضوع ہوگا تو میں باتیں کروں گا۔ اب تیسری چیز، پہلی بات بتائی تھی کہ قرآن کلام خدا ہے، دوسری چیز سیرت ہے، اب تیسری چیز 2-3 منٹوں میں سمجھو، یہ کتاب ہدایت ہے۔ سارے کہہ دو کتاب ہدایت، اونچی آواز سے کہو کتاب ہدایت۔ کیا مطلب؟ قیامت تک جو شخص آئے گا اس کی رہنما کتاب قرآن ہے۔ ہاتھ اس کو مسلمان لگائے گا، پڑھے گا کلمہ پڑھنے والا، لیکن
اگر کوئی اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن دے گا. دنیا کی کوئی کتاب اس وقت رہنما نہیں سوائے قرآن کے. یہ ایک عجیب دعویٰ ہے اور اس پر غور کریں. ہمارے پاکستان میں بہاولپور ایک شہر ہے, اس کی ایک تحصیل ہے یزمان ہے, اس کے قریب ایک چک ہے, اس میں عیسائیوں کی برادری زیادہ غالب ہے, کرسچن. وہاں ہمارے ایک مدرسے کا افتتاح تھا. میں اس مدرسے کے افتتاح پر گیا ہوا تھا. میرے ساتھ وہاں کے ایک شیخ الحدیث ہیں بہاولپور کے, مولانا عطار الرحمان صاحب, اور بھی کئی علماء حضرات. ہم اکٹھے تھے وہاں پر. میں نے وہاں اپنی تقریر میں ایک بات کہی, توجہ میری طرف کرنا اور بات کو سمجھنا. میں نے کہا یاد رکھو کہ صرف قرآن ہی کتاب ہدایت ہے, اور مسلمان کو حق ہے کہ اپنے دین کی دعوت دے لوگوں کو, اور کسی کو حق نہیں. اس لیے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے اور ہمارے نبی کی سیرت کامل ہے. یہ میرا دعویٰ سمجھے, ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سیرت. کسی کی کتاب محفوظ ہو تو وہ کتاب کی طرف بلائے, جب کتاب ہے نہیں تو بلائے گا کس کی طرف؟ سیرت کامل ہو تو بتائے, جس کی سیرت کامل نہیں وہ کیسے بلائے گا؟ جب میں نے یہ بات کہی, تقریر ختم ہو گئی, تو تقریر کے بعد 3-4 نوجوان آئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تقریر کر کے بیٹھا تھا. تو تقریر کے بعد مولوی طبعا تھک جاتا ہے, تو بعض دفعہ طبیعت جذباتی بھی ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. لیکن اس نے پہلے مجھے کہہ دیا کہ میں کرسچن ہوں, عیسائی ہوں. تو میں سنبھل گیا کہ بھئی اس سے ہم نے پیار سے بات کرنی ہے, جذبات میں نہیں کہنا, تاکہ ہم اس کو مسئلہ سمجھائیں. میں نے کہا بھی بولو. اس نے کہا جی یہ جو مذہب کی تبلیغ ہے یہ تو بین الاقوامی قانون ہے, ہر آدمی کو حق حاصل ہے. آپ نے کیسے کہا ہم کر سکتے ہیں اور نہیں؟ میں نے کہا میں نے ایک دلیل دی ہے کہ جس کے پاس کتاب محفوظ ہو اور جس کے نبی کی زندگی کامل ہو, وہ آدمی تو دعوت دے. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں, وہ دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس بھی دونوں چیزیں ہیں. اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہمارے پاس کتاب ہے. میں نے پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا بائبل, انجیل. کون سی کتاب؟ سارے بولو. جب اس نے کہا انجیل, تو میں نے اسے کہا کون سی انجیل؟ میں نے کیا کہا؟ میں سوال سمجھنے کی کوشش کرنا. میں نے کیا کہا میں نے کیا کہا کون سی انجیل؟ ہم جتنے مسلمان دنیا میں رہتے ہیں بغیر کسی تفریق کے, کہتا ہوں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, میں کہتا ہوں کسی اور مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھتا ہوں, جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, کبھی کسی مسلمان کو کوئی یوں کہہ سکتا ہے تو کون سا قرآن مانتا ہے؟ میرا سوال نہیں سمجھ رہے آپ. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ قرآن پوری کائنات میں ایک ہے. میں نے جب اس سے پوچھا نا بھئی کون سی انجیل, تو ایسے سہما. کیوں کہ اس کو بھی پتا تھا اور ہم نے بھی پڑھا تھا. اور یہ بات میں نے علامہ خالد محمود صاحب سے پڑھی تھی طالب علمی کے زمانے میں, کہ انجیل کی 4 قسمیں ہیں: مرقس کی انجیل, یوحنا کی انجیل, لوکا کی انجیل, متی کی انجیل. اور ہر انجیل والا دوسرے کو متعلق کہتا ہے کہ وہ انجیلیں جھوٹی, میری سچی, وہ انجیلیں غلط, میری سچی. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں سچا, فلانا مولوی جھوٹا, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا قرآن جھوٹا ہے. قرآن اس کے پاس بھی وہی ہے, میرے پاس بھی وہی ہے. تو کتاب ہم سب کے پاس ایک ہے, اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت پر بھی میں نے 1-2 باتیں آپ سے کہنی ہیں. جب اس سوال کا جواب اس کے پاس نہ رہا تو اس نے کہا ہمارے پاس حضرت یسوع مسیح کی زندگی ہے. کس کی زندگی؟ یسوع مسیح. جانتے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں. میں نے کہا آپ کے بچے بھی ہیں؟ اس نے کہا 3 بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا چلو عیسیٰ کی زندگی میں شادی کرنے کا طریقہ اور بچوں سے پیار اور برتاؤ کا طریقہ بتا.
نہیں سمجھے میری بات؟ کیا سمجھے؟ میں نے سوال کیا ہے، آپ ہنس پڑے ہیں، اس لیے کہ آپ سارے یہاں رہتے ہیں اور